हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक नई एनर्जीज़ के साथ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। हर उस बंदे को जिन्होंने पहले दिन से लेके अब तक के मेरे तमाम तर वीडियोस को देखा, मेरे चैनल को लाइक किया, मेरी डिवाइन सोल का, डिवाइन फैमिली का एक प्यारा सा हिस्सा बने हुए, मुझे हील करने के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स और मुझे मशवरे देते हो। और इन्हीं मशवरों के चक्कर में आज मैं आपकी पसंद का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आर यू ऑन द राइट पाथ, राइट ट्रैक, राइट वे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और थम्स अप दबा के जाइएगा, ठीक है। और रीडिंग को एंड तक रीडिंग के एंड तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इस रीडिंग मेरी तकरीबन हर वीडियो में ही बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है और बहुत कुछ गाइडेंस भी मिल जाती है और आपको बहुत अच्छा हील भी कर देती हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। तो सबके लिए रीडिंग अवेलेबल है, तेरे लिए, मेरे लिए, आस के लिए, पास के लिए, मोहल्ले के लिए, कुलीग के लिए, सर के लिए, बॉस के लिए, मिंटोर के लिए, भाभी के लिए, नन के लिए, फुफी, माई, ताई, काकी, सास, बहू, सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है, ठीक है जी। मियाँ बीवी, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स शुदा लोगों के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए, जो भी सिनेरियो आपको समझ में आता है उन सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। अनमेच्योर लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं होती। रीडिंग जस्ट पॉसिबिलिटीज़ की बेस पर की जाती है। इस रीडिंग की बेस पर आपने किसी किस्म का अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी किस्म के लोगों की एनर्जीज को कैरी करती है, आपकी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं है, ठीक है जी। अगर फाइनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग ले, जिसके लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऊपर और इंस्टाग्राम मेरा नीचे चल रहा होता है, तो आप वहाँ पे आकर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने आप को हील करने के लिए नीचे अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के जाइएगा, ताकि मैं विदिन 41 डेज़ में तहज्जुद की नमाज़ में आप लोगों के लिए दुआएं करूँ और आप लोग हील हो जाओ। अब मैं मांगने जा रही हूँ दुआ, और जो कि आपको पता है कि मैं सभी को कहती हूँ कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करने के बाद आप दुआ में शामिल हो जाएं। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक 10 मिनट या 12 मिनट रीडिंग को आगे स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है जी। तो जिन लोगों ने दुआ में शामिल होना है हाथ बुलंद करके आमीन ज़रूर लिखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत सखी, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए बहुत ज़्यादा फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए बेपर्दा करने वाले, हक सच का फैसला करने वाले, ए जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने वाले, बहार को खिज़ां और खिज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर, रात को दिन और दिन को रात में बदलने पे कादिर। ए मेरे खालिक मालिक सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम करने, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन। अपनी हलाल की हुई बातों की जैसी हराम बातों को हम पर से पर्दा कर दे। अगर कामयाबी चाहते हो जान लो कामयाबी आ चुकी है, बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी अता की है। मेरे खाली में जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के दुनिया में अम्मा हवा से मिला दिया, 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बल्कि तूने मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमा दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के मानने वालों में शामिल फरमाया, उनके चाहने वालों में शामिल फरमाया, उनकी पैरवी करने वालों में शामिल, उन पर जान कुर्बान करने वालों में वफादारों में शामिल फरमाया। मुझे उनके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे खालिक व मालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी कि तूने मुझे ना से अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से भी सरशाद किया। मुझे मौला अली के चाहने वालों में गुलामों में शामिल फरमाया। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद ना से मुझे अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मौला अली की वलायत से सरशाद किया, बल्कि आपने मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में शामिल फरमाया, उनकी वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे वो तौफ़ीक़ अता फरमा कि मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर में पनाह मिल जाए। मौला मुझे पर्दा करने की तौफीक अता कर। है मेरे खालू तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी कि तूने 1400 साल के बाद ना सिर्फ मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की वाहदानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मौला अली की वलायत, फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी, बल्कि 1400 साल के बाद आपने मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ अज़ादार बनाया, बल्कि करबला मौला का 2 बार का
زوال بھی بنایا۔ کربلا مولا وہ زمین ہے، وہ سرزمین ہے اس روح کائنات میں جہاں پر تیرے 1,24,000 پیغمبروں نے نہ صرف سجدہ کیا بلکہ ان کا خون بھی بہا، جہاں 70,000 فرشتے آ کر مولا حسین کی زیارت کرتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ اور مولا اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے مجھے کربلا مولا کا 2 بار کا زوار بنایا۔ مولا جو لوگ کربلا مولا جانا چاہتے ہیں، مولا حسین کے نواسہ رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، میں مجھ سمیت ان سب کو کربلا مولا کی زیارت اور شرف نصیب فرما۔ مجھے مولا حسین اور کربلا کی معرفت نصیب فرما۔ مجھے اربعین اور عشورہ کرنے کی بار توفیق عطا فرما۔ مجھے میرے شوہر اور اولاد کے ساتھ کربلا مولا کی توفیق عطا۔ جس کے دل میں کربلا مولا جانے کی حسرت ہے، سامرا اور شام جانے کی حسرت ہے، حج عمرہ زیارت کرنے کی حسرت ہے، یا اپنے مذہبی عقائد کو ادا کرنے کی حسرت ہے، مولا ان سب کی دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا دے۔ میرے مولا ہمیں ہمارے وقت کے امام صاحب العصر زمان کے لشکر میں شامل فرما دیا۔ میرے خالق ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کر دیا۔ میرے خالق جنہیں بیٹوں کی خواہشوں نے علی اصغر کے غلام عطا فرما دے، جنہیں بیٹی کی خواہشوں نے بالی سکینہ کی کنیزیں عطا فرما دیا۔ میرے خالق والے جو بچے تعلیمی میدان میں امتحانات دے رہے ہیں یا کسی رزلٹ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یا امیگریشن کے سلسلے میں انٹرویو دے چکے ہیں، مولا ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے۔ مولا حسن کے دسترخوان سے رزق کی کشادہ عطا فرما دے۔ میرے خالق والے ہر حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے خالق و مالک تجھے واسطہ ہے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی پیاری پہلے دیدار کا، پہلے آنسو کا، پہلی مسکراہٹ کا ہماری دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دیا۔ میرے خالق جن بچے بچیوں کے نصیب نہیں کھلے، مولا ان کو فاطمہ بی بی سغرا کے ارمانوں کے صدقے میں، علی اکبر کے سیروں کے صدقے میں ان کے نصیب کھول دے۔ جو لو میرج کرنا چاہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کے صدقے میں ان کی عقد کروا دے۔ جو لوگ شادیوں میں جن کی شادیوں میں ڈیلے ہو گیا، مولا حضرت یوسف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے عقد کے صدقے میں ان کے جلد سے جلد عقد کرا دے۔ میرے خالق و مالک جو والدین اپنے بچوں کی نافرمانی میں سے، بدتمیزیوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے پریشان ہے، مولا ان بچوں کو فرما بردار بنا دے، ماں باپ کے فرما بردار بنا دے۔ مولا میرے خالق ماں باپ کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جن والدین کے بچے پردیسوں میں، مولا ان پردیسیوں کی خیر وفیت سے واپسی ان کے گھر والوں کے ساتھ کروا دے۔ جو لوگ پردیس میں جا کے کمانا چاہتے ہیں یا کسی جاب کے سلسلے میں گئے یا امیگریشن کے سلسلے میں گئے یا اسٹڈی کے سلسلے میں گئے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ ہر بے جرم اسیر کو رہائی کی خبر سنا دے۔ اسیران شام کے صدقے میں رہائی کی خبر سنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اسیران شام، مولا سجاد علیہ السلام بیمار کربلا سجاد کے صدقے میں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جس کسی نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے اور جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی، ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیا۔ میرے خالق و مالک جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، مولا ان کو اسیران شام کی قید کے صدقے میں اپنے گھروں کی ملکیت عطا فرما دیا۔ میرے خالق و مالک جو لوگ کہ کسی کا حق مارے بیٹھے، مولا ان کو ان کا حق واپس دینے کی توفیق عطا فرما دیا۔ میرے خالق مولا جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کی شہنشاہ بادشاہت حکمرانی عطا فرما دی، اس طرح مولا ہمیں بھی اندھیری دلدلوں سے نکال کر، دور دجال کی وسوسوں سے نکال کر، ناکامیوں سے نکال کر کامیابی و کامرانی کی منزلوں پر فائز فرما دیا۔ میرے خالق کو میں روحانی معرفت عطا فرما دیا۔ ہمارے قلب کو نور و منور و روشن فرما دیا۔ میرے خالق و مالک جس کے دل میں اس وقت جو بھی اجازت جاتا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگے۔ جو والدین اپنے بچوں سے دور ہیں ان کے بچوں سے ملا دے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے کسی چالوں کی وجہ سے دور ہیں، مولا ان کو دنیاوی چالوں سے، جادو سیب کے اثر سے بچا کر انہیں اپنی رحمت کے فرشتے سے اپنے رحمت کے پنکھوں میں لے لیا۔ میرے خالق و مالک جو بچیاں بچے اس وقت کسی کے تھرو ہراساں ہو رہے ہیں یا کوئی غلطی کر کے پچھتا رہے ہیں، مولا ان کو ایک دفعہ معافی دے کے ان کو اپنے رحم کے پردوں میں لے رہے ہیں۔ میرے خالق مالک جو لوگ کسی سفر میں ہے، مولا باخیریت اپنے ملکوں میں واپس آ جائیں۔ میرے خالق ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاک فوج کی حفاظت فرما دے۔ میرے خالق و مالک مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، ٹھیک اسی طرح جیسے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی بابیل کو بھیج کر ہے۔ میرے خالق و مالک اسی طرح ملک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، خاص حفاظت فرما دے۔ آپ کو واسطہ دیتی ہوں فاطمہ الزہرا کے شکستہ پہلو میں تہجد میں مانگی جانے والی دعاؤں کے سلسلے میں غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ دیتی ہوں، ہر بہن کا بھائی اس کے سر پہ سلامت رہے۔ میرے خالق و مالک ہر بیوی کا شوہر اس کے سر پہ سلامت رہے، ہر بیٹی کا باپ اس کے سر پہ سلامت رہے۔ میرے مولا جو بیٹیاں اپنے باپ سے دور ہیں، شام رہنے والی بالی سکینہ کے صدقے میں جو اپنے باپ سے کربلا میں بچھڑی تو ضرور لیکن قیامت تک کبھی ان سے مل نہ پائے گی، بالی سکینہ کی تنہائیوں کے صدقے میں، زندان میں بے کفن سکینہ کی پریشانیوں کے صدقے میں، مولا ہر بچی کو اپنے ماں باپ سے ملا دے۔ میرے خالق مالک ہر بچی کو اس کے باپ کا پیار اور شفقت نصیب ہے۔ میرے خالق میں نے جو مانگا وہ بھی عطا کرو، میں جو نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا کرے۔ میرے مولا حسن ہر بے روزگار کو بہترین روزگار عطا فرما دے۔ جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے بزنس میں آسانیاں پیدا کر دے، وسعت پیدا کر دے، اور جو لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے نوکریوں کی آسانیاں پیدا کر دیا۔ میرے خالق نے مولا حسن کے دسترخوان سے حق حلال کا رزق کمانے کی توفیق عطا۔ ہم پر بھی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں من و سلوہ اترا، مولا ہم پر بھی اپنے حق حلال کے من و سلوہ کے دروازے کھول دے، جس طرح تو نے موسیٰ کی امت پر
12 दरवाजे खोले हम पर, हर मुश्किल और परेशानी नाकामियों वसवसों की दौरे दज्जाल की सख्तियों के दरवाजे बंद करवा के अपने 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे खोल दिया। मेरे खालिक अमल मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द। फातिमा मैं गवाही देती हूँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची थी, सच्ची हैं और सच्ची रहेंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ इस शहादत पे थे, इस शहादत पे हूँ, इसी शहादत पर मैं दुनिया से जाऊँगी। मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान के हवाले करती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे सूरत यासीन, दुआ शूरा, दुआ नाहिया मेरे मुंह पे रवा हो जाए, मेरे खालिद कलमा शहादत मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मुझे मेरे वक्त के इमाम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी का दीदार नसीब हो। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांगा वो भी अता कर। जो हमारे हक में बेहतर है मेरे खालिक व मालिक वो भी अता कर, और जो हम नहीं मांग सके जो हमारे हक में बेहतर है उसे बेहतर तर करके हमें अता फरमा दे कि बेशक तू कादिर मुतलिक है। तू 6 दिन के अंदर अगर कायनात को खल्क कर सकते हैं तो मौला इस छोटी सी कायनात के छोटे से बर आज़म में रह के, छोटे से मुल्क के छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले के छोटे से कमरे में रह के मैं तेरे आगे हाथ फैलाए छोटी सी ज़िंदगी मांगती हूँ। हमारी ज़िंदगियों में छोटे से सिनेरियो में मौला हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। तेरे लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह से अपनी औकात के नहीं, अपनी औकात देकर नहीं खुदा की शान दे के मांगा। मौला मैं तुझे तेरे 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देकर, तवस्सुल देकर तुझसे हाजत तलब करती है। तुझे वास्ता देती हूँ उन 12 इमाम 14 मासूमीन का, मोहम्मद आले मोहम्मद के आखिरी सजदों का, जिस सजदे पे तेरा दीन कायम हुआ, जिन सजदों पर तेरा इस्लाम चल रहा है, जिस सजदे पे क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब होना, उन सजदों का वास्ता है। तो मेरी किसी भी दुआ को रद्द न करना, मुझे रूहानी मार्फत और मेरे ज़ाहिर और बातिन को नूर और मुनव्वर और रोशन फरमा दे। मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे कि मेरे खालिक मालिक जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जान करके कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें। क़यामत के रोज़ जब मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे ये कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल है। मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े महशर से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ मगर मुझे रोज़े महशर में 1,24,000 पैगम्बर और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक जिस तरह तूने दुनिया में मुझे मेरे ऐबों पे छुपा कर दुनिया में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया, तुझे मोहम्मद की मुस्कुराहट का वास्ता, तुझे मोहम्मद की तहज्जुद में मांगी जाने वाली आंसुओं के साथ मांगी जाने वाली दुआओं का वास्ता, तो मुझे रोज़े महशर हम सब को रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक व मालिक तुझे वास्ता देती हूँ फातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू का, मुझे फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना। और जब क़यामत के दिन मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करूँ तो मेरे खालिक मालिक मैं तुझी को तेरा गवाह करके कहती हूँ कि मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को सच्चे दिल से माफ़ किया। और जो बहुत बेहतर जानता है मैंने सारे अरीज़े जिन लोगों ने मुझे अपने अरीज़े दी मैंने वो सारे के सारे अरीज़े मौला ना सिर्फ इस दुआ में बल्कि तहज्जुद की नमाज में भी तेरे सामने रखे। तू शाहिद है इस चीज़ का। तो उनके दिलों की जो भी दुआएँ हैं हाजतें हैं मौला मेरे से ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेहतर तू जानता है। सबकी दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। और मेरे वक्त के इमाम साहिबुल रसूल ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी बेटे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द से जल्द फरमा, उनके ज़हूर की ताजील जल्द से जल्द फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने वो नहीं बोला देखती आंखों सुनते कानों, क्योंकि मैंने सोचा कि ये चीज़ हमें शुरू में बोलनी चाहिए और दुआ के फ़ौरन बाद रीडिंग पे आ जाना चाहिए। आई होप कि आपको मेरा ये अंदाज़ अच्छा लगा होगा और आपको ये तरीका भी अच्छा लगा होगा। और आप लोगों में से कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि निदा आप ही वीडियो के पीछे से आप म्यूज़िक को ख़त्म कर दें। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मुझे इस्लामिक लाइट म्यूज़िक अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में म्यूज़िक रखा हुआ है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना मैं इसके आप म्यूज़िक की आवाज़ को थोड़ा सा स्लो ज़रूर कर दूंगी। लेकिन अगर आप ये कहो कि म्यूज़िक को ख़त्म कर दो क्योंकि वह इस्लामिक म्यूज़िक है और उसके आगे नात बहुत प्यारी है और उस नात के शुरू में चलने वाला वो म्यूज़िक है, तो जिसकी वजह से मैं वो नात, तो आगे अरबी की नात है वो नात नहीं चलाती, लेकिन उसका जो सिनेरियो में थोड़ी सी नात है म्यूज़िक है वो चलता है। तो इसलिए मैं म्यूज़िक की वॉइस कम कर दूंगी लेकिन ख़त्म नहीं कर सकती। इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं मेरे देखने वाले जो व्यूज़ हैं क्या ये अपनी लाइफ में राइट पाथ पे चल रहे हैं, क्या इनकी लाइफ में जो भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है क्या डिवाइन की तरफ से क्रिएट किया हुआ है या इनकी अपनी ही कोई
مسٹیک مستی یا کسی کا کوئی چلایا ہوا سینیریو میں یہاں پہ یہ ضرور جاننا چاہوں گی، تو میں آپ مجھے ذرا بتا دیں. ریڈنگ تھوڑی سی لمبی شاید ہو جائے تو پلیز آپ لوگوں نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی. پلیز ڈوائن پلیز اینجل، کیا میرے دیکھنے والے ویورز جن کی نظر کے سامنے سے یہ ریڈنگ گزر رہی ہے، کیا وہ اپنی لائف میں صحیح منزل پہ ہیں، صحیح رستے پہ ہیں، صحیح ٹریک پہ ہیں، صحیح بندوں کا چناؤ کر رہے ہیں، صحیح دوستوں کا چناؤ کر رہے ہیں؟ ان کی لائف میں کیا چیز آنے والی ہے؟ 1 2 3 4. ان کی لائف میں کیا چیز آنے والی ہے؟ 4 کافی ہیں میرے خیال سے، 4 ہی کافی ہیں، اور 5واں ہمارا باٹم آف دی ڈیک میں ہو جائے گا. پلیز ڈیوائن پلیز اینجل، باٹم آف دی ڈیک کی انرجی میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فائنل ان کی لائف میں کیا ہے، آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ برڈن اور کریٹر، گو وتھ فلو کی انرجی. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم برڈن کو لے لیں، کریٹر کو ہم بعد میں دیکھیں گے. باقی دیکھتے ہیں کہ سینیریو میں یونیورس کو کیا نظر آتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. فلاورنگ، اوکے. ڈریمنگ، اوکے. آئسولیشن، یہ کیا بات ہو گئی بھائی، اور ایگزوشن آ گیا. یہ لو آپ کا تو بینڈ ہی بجا پڑا ہے بھائی. ٹھیک ہے جی، اسی لیے شاید اس کے نیچے کریٹر آیا تھا. آپ لوگوں کی تسلی کے لیے آپ لوگوں کی تسلی کریٹر رکھ دیتی ہوں. کریٹر کو یہاں سامنے اوپر رکھتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر رہے گا تو آپ کی زندگی کا سینیریو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. مجھے تو آ ہی گیا ہے. فرسٹ آف آل میں اگر آپ کو بتاؤں جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، آپ کی لائف میں اسٹرگل بہت ہے، آپ کی لائف میں ہارڈ شپ بہت ہے، آپ کی لائف میں دکھ بہت ہے، آپ کی لائف میں کسی نے بریک اپ کر دیا، بلکہ کسی نے کیا، سبھی لوگوں نے ہی آپ کا دل توڑ دیا ہے. آپ جتنے کھلاتے ہوئے خوش ہونے والے بندے یا بندی تھی نا، دنیا نے، یونیورس نے آپ کو ایک دم بدل کے رکھ دیا. آپ ایک کھلتا کھلاتا ننا منا سا پیارا سا پھول تھے، معصوم سا پھول تھے. دنیا نے آپ کو پتھر بنا دیا. آپ ڈریمی ورلڈ میں رہنے والے پرسن تھے. دنیا نے آپ کو پریکٹیکل میں دنیا کیسی ہوتی ہے وہ بتا دیا. آپ نے جتنا جب لوگوں پہ ٹرسٹ کیا، اور جس پہ ٹرسٹ کرتے ہو اتنا ہی وہ بندہ آپ کو تروڑ مروڑ کر تو پھینک دیتا ہے. لیکن یہ بتا، آپ اب کبھی بہت زیادہ یہ سوچتے ہو کہ آخر ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ آج کل اتنی زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہو، اتنی زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہو، میرے پر، اس پر، امی پر، ابو پر، بہن پر، بھائی پر، ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر کے. اب آپ کو بیسیکلی جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں، آپ کو خود پر بھی یقین نہیں رہا کہ یار میں جس بندے پہ بھی بلیو کرتا ہوں، جس بندے کو بھی پیار کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں، وہ میرا ہاتھ چھٹک کیوں دیتا ہے؟ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ اور بھیا آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ میں صرف ایک ہی کمی ہے جو مجھے نظر آئی یہاں پر. ایک تو آپ اپنی خوابوں کی پیراڈائز سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. آپ نے اپنی دنیا میں، اس دنیا میں اپنی ہی ایک دنیا کا سینیریو بنا رکھا ہے کہ یہ میری دنیا ہے، میری دنیا میں مجھے شوہر چاہیے، میری دنیا میں مجھے بیوی چاہیے، میری دنیا میں مجھے بچے چاہیے، میری دنیا میں مجھے موبائل چاہیے، گاڑی چاہیے، کار چاہیے، اچھے دوست چاہیے، میں ان کو کھلاؤں پلاؤں، وہ مجھے کھلائیں پلائیں، ہنسی چاہیے، خوشی چاہیے. آپ کی دنیا میں غم نام کی چیز ہونی نہیں چاہیے. لیکن جو کریٹر نے ورلڈ بنائی ہے اس میں تو سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جو لوگ آپ جیسے میٹھے میٹھے ہوتے ہیں، لوگ انہیں کھا پی کے چٹ کر کے پاری کروا دیتے ہیں، آپ لوگ پھر ہوتے رہ جاتے ہیں. اب چاہے پھر وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے، آپ کی وائف ہے، آپ کی منگیتر ہے، آپ کے شوہر ہے، کوئی بھی سینیریو، آپ کے کلیگ ہیں، آپ کے باس ہیں، بہن بھائی ہیں، کزن ہیں، جو بھی ہیں، آپ سب سے پیار کی امید کرتے ہو اور سب آپ کو کھا پی کے چٹ کر کے نکل جاتے ہیں. اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہو اور آنسو پوچھتے رہ جاتے ہو. اور آپ کے ذہن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ سارے گھر کا بوجھ آپ نے ہی اٹھانا ہے، چاہے بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہے، جو کوئی بھی ہے، آپ نے ساروں کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینی. چاہے آپ گھر کے بڑے ہو، چاہے درمیان میں ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو، آپ نے ساروں کی ذمہ داریاں اپنے سر پہ لے رکھی ہیں کہ آپ نہیں نہ ہوگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ جو ذمہ داریاں جان بوجھ کر آپ نے اپنے سر پر لاد رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں. یہ آپ ہو، یہ آپ کی وہ ذمہ داریاں ہیں. اور ان کو آپ کو لگتا ہے یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو یہ مرغا جو ہے نا، یہ انڈا، اس کا انڈا گر جائے گا. لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ اس بندے نے یہ جو جھوٹی موٹی کی ذمہ داریاں آپ پہ ڈال کر آپ کے دل میں وہم و شک و شبہ ڈال رکھے ہیں، دنیا کی اسٹرگل کو چھپا رہے ہو.
یہ مرغا بتا دوں کہ مرغا کبھی انڈا نہیں دیتا، مرغے کام ہوتا ہے اذان دے کے اٹھانا اور جگانا۔ جب وہ اذان دے، یعنی کہ یہ جو آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے، اس مرغے کی اذان سمجھ لو کہ یہ آواز اس اذان کی طرح آپ کے کانوں میں آ کے پھونکی جا رہی ہے کہ اپنے اس وہم کو، اپنے اس ڈر کو، اپنے اس خوف کو اپنے سے دور کرو، اور جو اپنے آپ کو ساروں کے غم میں جا کے اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے گئے اور ساروں پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی لائف میں مجھے بیلنس نظر نہیں آتا۔ جب بیلنس نہیں ہوتا، جس پہ لوٹتے ہو تو پورے کا پورا لٹ جاتے ہو، نہیں لوٹتے تو اس کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ جب تک بیلنس نہیں آئے گا تب تک آپ کی لائف ٹریک پہ نہیں آئے گی، اور جب تک آپ کی لائف ٹریک پہ نہیں آئے گا آپ اسی طرح آئسولیشن میں رہو گے، آپ اسی طرح اپنے آپ کو پریشان رکھو گے، اپنے آپ سے سوال، اپنے آپ سے جواب کہ اسے پیار کروں نہ کروں، اسے بات کروں نہ کروں، اس کو پیسہ لگاؤں نہ لگاؤں، نیا بزنس کروں نہ کروں، ہسپتال جاؤں نہ جاؤں۔ اتنی سوچیں سوچو گے، اتنی ٹینشنیں لوگے جو کسی کام بھی نہیں آنے والی، اس کے باوجود بھی آپ یہ سب کچھ کرو گے تو بھئی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنی ٹینشنیں لے سکتے ہو، میری ٹینشنیں بھی تھوڑی اپنے دماغ پہ لے لو کہ جتنی آپ کو ٹینشن ایگزوشن ہے جس کی وجہ سے آپ رات کو سو نہیں پاتے ہو، اور یہ آنے والے کچھ سینیریو میں بھی، مجھے آنے والے 9 مہینوں میں بھی یہی سینیریو کچھ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ 9 مہینے یعنی کہ پورا سال ہو جاتا ہے، مجھے آپ اس سینیریو سے نکلتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ ایک تو آپ اس سینیریو سے نکلنا نہیں چاہتے، دوسرا یہ کہ آپ کی اپنی ایک ڈریمی دنیا ہے جس میں سے آپ نے اپنے دل کو ایک آلے میں بند کر لی، اپنے آپ کو اپنے ہی دل کے کمرے میں بند کر کے دوسروں کے غم میں روتے ہو، دوسروں کی تکلیفوں کو لے کے روتے ہو، اور کسی کو اپنا غم بتانا تو مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ پھر اوپر سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ کی دنیا میں بہار ہے، دوسروں کی دنیا میں بہار لاتے ہو، دوسروں کی دنیا میں خوشیاں لاتے ہو، پر آپ کی اپنی دنیا میں کیا ہے؟ یہ ایک خالی پن، ایک آس، ایک امید، ایک روشنی جو دوسروں کو تو دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو اپنے آئسولیشن میں کر لی۔ جہاں تک مجھے نظر آتا ہے کریٹر یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے اس ورلڈ کو توڑو، آپ اپنے آپ کے آئسولیشن کو توڑو۔ آپ کو شاید اسی لیے اتنا زیادہ سخت آزمائش میں ڈالا گیا کہ آپ جس ڈریمی دنیا میں رہتے ہو، اللہ نے آپ کو اس ڈریمی دنیا میں بھیجنا ہوتا تو پھر آپ کو جنت سے دنیا میں بھیجتے ہی نہ۔ جو جنت ہے نا وہ ایک ڈریمی دنیا ہے کہ آپ جو چاہو گے، جیسا چاہو گے اسی پل میں ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ جو ورلڈ ہے نا جس دنیا میں ہم آئے ہیں، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دنیا ایک زندان ہے، اور زندان کبھی بھی کسی مومن کے لیے جنت کا سینیریو نہیں رکھتی۔ زندان کا مطلب جیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ کسی قیدی کو سزا دی جاتی ہے اپنے اعمالوں کی۔ ہمیں یہاں پر سزا ملی گئی ہے۔ سزا کس بات کی؟ ندافی ہمیں ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں گندم کا دانہ کھانے سے منع کیا گیا تھا، شیطان کی باتوں میں آ کر انہوں نے وہ گندم کا دانہ کھا لیا، اور بیسیکلی انسان جنت کی مخلوق ہے تو اللہ نے پنش کیا۔ تو ہمارے یہ سینیریو چلانے کے لیے، ورلڈ کو چلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو 10 محرم کو جنت سے نکال کے زمین پر الگ الگ 2 جگہوں پہ بانٹ دیا گیا، یعنی کہ دونوں کو اکٹھا پھینک دیا، جاؤ جا کے آہو آہو کرو۔ آہو آہو کا مقصد نہیں تھا ان کا مقصد تھا کہ تم لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، اور جب اللہ کی نافرمانی کر دی تو پھر انہیں پنش کیا گیا تو ان سے جنتی لباس لے لیا گیا، اور تب ان کے پاس جسم پہ کوئی لباس نہیں تھا جب جنت میں آئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک طرف دنیا کے بی بی اماں حوا کو دوسری طرف کونے پہ ڈال دیا گیا، اور پھر ان کو جب یہ ملے تھے تب بھی 10 محرم ہی تھی، اور جب ان کو ملایا تب گیا جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے سے خطا ہو گئی ہے، میں باتوں میں غلط تھا، شیطان نے ورگلا لیا، میری سچی توبہ کو قبول کرو۔ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی پھر اماں حوا سے ملے، اور پھر یہ دنیا کا سینیریو بننا شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا ایک ہمارے باپ کی طرف سے ملی ہوئی ہمیں سوغات ہے کہ ہمیں یہ پنش ملنی ہی ملنی ہے، اور انسان کی اللہ نے ایک مٹی میں ایک ایسا ہمارا قدرتی نظام ہے، یا سوری نطفہ کہتے ہیں، ہمارے نطفے میں یہ چیز ہے کہ ہم خطا کرتے رہیں گے اور بھولتے رہیں گے۔ اللہ نے بھولنے کی عادت ہمیں بہت اچھی ڈالی ہے کہ ہم اسے بھول جاتے ہیں، اور اپنی کی ہوئی غلطیاں تو ویسے بھی ہمیں یاد نہیں رہتی، دوسروں کے ساتھ کی ہوئی تو کوئی اور ہی بات ہے۔ جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں آپ اپنی ڈریمی دنیا سے باہر نکل کے اسپریچول ورلڈ میں آؤ۔ اسپریچول ورلڈ میں آپ جانے کا نام نہیں لیتے ہو، آپ بہت زیادہ مجھے مٹیریلسٹ لگتے ہو، مجھے گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، بیوی چاہیے، جانو چاہیے، مانو چاہیے، سونا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، لیکن سجدہ نہیں کرنا۔ مجھے کہیں نہ کہیں آپ روحانیت سے دور ہو، اسی لیے ڈیوائن نے کہیں چھپی ہوئی انرجی میں آ کے بتایا ہے کہ آپ کو جناب ہم نے آپ کی آزمائش لی ہے، اور جب تک آپ اپنی آزمائش میں کھڑے نہیں اترو گے آپ کے یہ آزمائش بنی ہی رہے گی، لہٰذا آپ کو اپنا یہاں پر پاتھ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ آلریڈی روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہو تو شروع میں یہ سختیاں آئیں گی، لیکن بعد میں جب کریٹر چھپی ہوئی انرجی میں آتا ہے تو ہر وقت اللہ ڈیوائن، جس بھی ڈیوائن کو آپ مانتے ہو وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل، مجھے یہاں پہ یہ بتا دیجئے میرے دیکھنے والے ویوز کی انرجیز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ لو لائف میں کیا وہ صحیح پاتھ پہ ہے، کیا ان کی لو لائف میں سینیریو بن رہا ہے؟
لو لائف میں مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اگر تو آپ میرڈ ہو تو یہ لو پارٹنر ہی آپ کے سول میٹ ہے، یا پھر ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ لو میں ہو یا کرش میں تو یہی آپ کے سول میٹ ہے، یہ آپ کو ایسا لگتا ہے، یا پھر ڈیفینیٹلی یہ آپ کے سول میٹ ہے۔ یہ سول میٹ کا جو کارڈ ہے ڈیفینیٹلی کافی دن سے آ رہا ہے، تو اس چیز کو ذرا نظر میں رکھ لینا کہ یہ کیوں آ رہا ہے۔ یہاں پر آ گیا ہے جی ری پرنٹنگ یور سیلف، یہاں پہ وہی بات آ گئی جو میں یہاں پہ بتا رہی تھی کہ آپ کو اپنی ذات پر کام کرنا ہے۔ آپ بہت زیادہ ڈریمی دنیا میں رہتے، تو بھئی زندگی جو ہے نا، یہ جو لائف ہے، اس کے لیے ہمیں کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ جب تک آپ اس اپنے آپ کو ری پرنٹ نہیں کرو گے، اپنی ذات کو نہیں بدلو گے، اپنے سوچ کے انداز کو نہیں بدلو گے، اپنے آنے کا مقصد تلاش نہیں کرو گے، دنیا میں اسی طرح بھٹکتے رہو گے، تکلیفوں میں رہو گے، اور آپ کی منزل آپ سے دور ہوتی رہے گی۔ اور یہ اکثر ہی میں ریڈنگز میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو روحانیت کی طرف لاؤ، نماز قرآن کی طرف، چرچ مندر درگاہ کی طرف لے کے جاؤ، تاکہ اپنی لائف کا مقصد پا سکو۔ تو یہ چیز یاد رکھنا کہ کہیں نہ کہیں مجھے آپ اپنی سیلف کو لاس کرتے ہوئے نظر آتے ہو، اپنے آپ کو ناامیدیوں کی دلدلوں میں دھکیلتے ہوئے نظر آتے ہو۔ آپ ان ناامیدیوں کی دلدل سے باہر نکلو اور کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ رجوع کرو اور اپنے لائف پرپس کو چیک کرو کہ آپ کا لائف پرپس کیا ہے۔ یہاں پہ آ گیا ہے سیلف رسپیکٹ، آپ اپنی رسپیکٹ کرنا بھول چکے ہو، آپ نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں پھینک دیا ہے، اسی لیے آپ کو دنیا بتا رہی ہے کہ آپ ایک غلط پاتھ پہ جا رہے ہو۔ آپ کو یہ جو مشکلیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، اور اگر ابھی بھی آپ اسٹرانگ نہیں ہونا چاہتے تو بھئی پھر ان کے ساتھ جھوجتے رہو، لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، پھر میری ریڈنگ بنانے کا یا پھر آپ کو ہیل کرنے کا کیا ہی فائدہ اور کیا ہی مقصد کہ آپ نے کرنا ہی نہیں۔ اتنی اچھی فیمینن انرجی ہے آپ کی، ڈیوائن فیمینن، جہاں پہ اتنی پیاری انرجیز نکل کر آ جائیں، وہاں پر باقی کیا ہی بات رہتے ہیں، جہاں جس کے آپ کی جو سول ہے، یہ بیسیکلی سول کارڈ ہے، یہاں پہ اگر آپ کی سول اتنی پیور ہے تو بھی پھر نا امیدیوں کا سوال کیوں؟ اگر آپ اتنے دوسروں کے لیے اتنے لکی ہو تو اپنے لیے لکی کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو ہی ڈیگریڈ کرتے ہو، آپ اپنے آپ کو کوئی ورتھ ہی نہیں دیتے ہو، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو کوئی ورتھ نہیں دینی تو پھر آپ ہی کا مسئلہ ہے، آپ ہی کی منزل، پھر تو آپ کو کوئی بھی یعنی کہ آپ کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ پھر چاہے آپ میرے سے ریڈنگ کرواؤ، کسی سے کرواؤ، کسی بزرگ بابے کے پاس چلے جاؤ، آپ کی لائف کا سینیریو سیٹ ہونے والا ہے ہی نہیں۔ کیونکہ آپ خود کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ نے اپنی زندگی کے آگے ایک راؤنڈ دائرہ لگا دیا، پھر اس کے اوپر ایک اور باؤنڈری کریٹ کر دی، اس کے بعد پھر ایک اور باؤنڈری کریٹ کر دی، اور اگر اتنی باؤنڈریز کریٹ کرنی ہے میری جان تو بس پھر لگے رہو، پھر ریڈنگ پہ کیا کرنے آ رہے ہو، پھر گھر بیٹھ کے اپنے آس پاس کے پاس لایا اس کو دائرہ بناتے جاؤ اور اپنی لائف کو اپنے لیے مشکل کرتے جاؤ۔ یہاں پہ آ گیا باٹم آف دی ڈیک میں فورگیونیس۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ کہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو ہی معاف کرو، کیونکہ آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ آپ قصوروار ہو۔ اگر آپ فرض کرو کہ آپ کی مسٹیک ہے اور آپ قصوروار ہو بھی، تو اس میں اب آپ کیا کر سکتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے آپ اپنی مسٹیک کو سدھار سکتے ہو، تو اگر سدھارنا چاہتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، آپ کو اپنے آپ کو سدھارنا بھی چاہیے۔ اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے نہیں ہم سے تو نہیں ہوگا، ہم تو نہیں کر سکیں گے، پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، الگ سے ہوئے تو ماں ناراض ہو جائے گی، بیوی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، آسمان ہم پہ ٹوٹ جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو مرغا جس نے آپ کے اوپر آسمان توڑنا ہے، مرغا اذان دیتا ہے، انڈا نہیں دیتا۔ اور یہ جو ڈر جس نے بھی آپ کے دل میں بٹھا دیا کہ تمہارے اندر کسی قسم کی ایبلٹی نہیں ہے، تمہیں کسی قسم کا ٹیلنٹ نہیں ہے، تم لوگوں کو ہیل نہیں کر سکتے، تم اپنے آپ کو ہیل نہیں کر سکتے، تم میں ہے ہی کیا؟ تو بھائی تمہارے وہ ہاتھ سونے کے، تمہاری روح وہ سول ہے جو دوسروں کو ہیلپ کرتی ہے، اور تم سے تمہاری ہیلپ لے کے لوگ تمہیں ہی لان تان کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ قدرت کا قانون ہے کہ انسان ہمیشہ اسی درخت پر پتھر پھینکتا ہے جو پھل دیتا ہے۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کانٹے، جن جھاڑیوں میں کانٹے لگے ہوں وہاں پہ بھی انسان نے کبھی پتھر پھینکا ہو، وہاں سے تو وہ بچ کے نکل جاتا ہے، بھائی اس کو چھیڑا تو یہ تو مجھے الٹا ہو کے پڑ جائے گا، تو بہتر ہے جہاں پہ آم لگا ہوا ہے، جامن لگا ہوا ہے، کیلا لگا ہوا ہے، کوئی پھل لگا ہے، ادھر پتھر مارو، کیوں؟ یہ ہمیں کھانے کو دے گا، ہمارا پیٹ بھرے گا۔ تو بھئی یہ انسانی فطرت ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو یہ چیز سمجھ نہ آئے تو یہاں پر ابھی تک کی جو ڈیوائن سول اور لو ریڈنگ کے کارڈز میں ٹرو میں جو مجھے نظر آیا، آپ اس وقت رائٹ پاتھ پہ نہیں ہو، آپ کو اسپریچول لائف میں جانے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی ذات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کرتے ہو تو بھئی کیا ہی بات ہے، پھر تو آپ وہ کہتے ہیں نا 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں والا ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ کا جو سینیریو ہے نا 10 انگلیاں صحرا میں اور جو سر ہے نا آپ کا جلتی ہوئی ریت میں ہے۔ تو اگر اس ریت کو جنگل بیابان سے نکل کر
ایک نخلستان میں، ایک جنتی صحرا میں، پھولوں والے میدان میں جانا چاہتے ہو تو اپنی ذات پہ کام کرو. سب سے پہلے تو اپنے پاسٹ کو کلینز کرو، اپنے ذات میں آنے والی نیگیٹیوٹی کو دور کرو. اگر نہیں کر سکتے تو اوپر میرا انسٹاگرام اور نیچے میرا انسٹاگرام اور اوپر واٹس ایپ چل رہا تھا. اپنی پرسنل ریڈنگ لے کے اپنا سنیریو کلیریفائی کر سکتے ہو. جن لوگوں نے میرے سے اپنا سنیریو کلیریفائی کروایا ہے یا پرسنل ریڈنگ دی ہے وہ یہاں پہ نیچے آ کے بتا سکتے ہیں کہ میں بہت کلیئر کٹ میں آپ کی ریڈنگ کرتی ہوں. میں کسی کو لارے پہ نہیں رکھتی. جیسے میں یہاں پہ ٹرو ریڈنگ بتاتی ہوں اسی طرح میں آپ کی پرسنل ریڈنگ لے کر آپ کو صحیح وے دکھاتی ہوں. میں نے کبھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دیا. باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی لائف ہے. چاہے تو اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھو، چاہے ڈریمی ورلڈ سے نکل کے اپنے لائف پاتھ کو پہچانو کہ آپ کی لائف پاتھ کیا ہے. اپنے آپ کو فورگیو کر کے ایک نیو بورن بیبی کی طرح ایک نئی منزل کو اپناؤ، ایک نئے راستے کی طرف جاؤ تاکہ آپ کی لائف میں بھی بہار آ سکے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو آج کی ریڈنگ میری پسند آئے گی. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ آپ اپنی ذات سے باہر نکلنا چاہتے ہی نہیں ہو. میں کتنا بھی ہیل کروں نا، میں یہی ریڈنگ روز اپلوڈ کروں تو دوسرے دن آپ میری ریڈنگ پہ کیا میرے چینل پہ آنا چھوڑ دو گے کہ یار یہ کیا، یہ تو مجھے میری ذات کو بدلنے کو کہہ رہی ہو، یہ تو میں کر نہیں سکتا اور یہ تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے. مجھے تو میرا پرسن چاہیے، مجھے تو میری یہ چیز چاہیے، مجھے تو یہ، مجھے تو وہ. تو جو لوگ پاسٹ میں جیتے ہیں وہ پریزنٹ کا وہ فیوچر کبھی نہیں بنا سکتے. یاد رکھنا کہ پاسٹ کو صرف اس لیول تک یاد رکھو کہ جس سے آپ کا پریزنٹ سنور سکے. کیونکہ آج اگر آپ کا پریزنٹ ہوگا تو فیوچر ہوگا. اگر آپ پریزنٹ میں جینا نہیں جانتے تو فیوچر میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کریٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر آپ پریزنٹ کو پاسٹ میں گزارو گے تو پھر فیوچر کیسے بناؤ گے؟ تو یہ اب آپ کی مرضی ہے. کیونکہ پریزنٹ میں رہ کے پاسٹ کو سوچنا اور پاسٹ میں رہ کے فیوچر کے اپنے خواب دیکھنا کہ کبھی میری بیوی ہوا کرتی تھی، کبھی میرا شوہر ہوگا، کبھی ہماری فیملی تھی، کبھی میرے دوست تھے، کبھی میں یہ تھا، کبھی وہ تھا. وہ تھا، اب کیا ہے؟ جو اب ہے اس کو جیو. کل کس نے دیکھا؟ کل کب آئے گی مجھے نہیں پتا کب آئے گی. مجھے تو یہ نہیں پتا اگلے آنے والے 5 منٹ میں میرے پاس آگے ریڈنگ کرنے کا بھی ٹائم ہے یا نہیں، سانسیں ہیں کہ نہیں. تو بھئی یہ یاد رکھو کہ جو لمحہ اس وقت آپ کے پاس ہے یہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو آخری لمحہ سی کے کھل کے جیو. اپنے آپ کو پازیٹیو کرو. اور کبھی بہار کے موسم سرما کے بعد، ونٹر کے بعد کبھی آپ نے بہار کو، اسپرنگ کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ سردیوں میں نا درخت سارے ننگے پنگے چڑھ جاتے ہیں، ایک پتا نہیں ان پہ رہتا اور لوگ ان کے نیچے بیٹھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پرندے بھی ان کے پاس سے اڑ جاتے ہیں. لیکن درخت اپنا تناور سینہ لے کے ڈٹا رہتا ہے، سردی کے ساتھ لڑتا ہے اور سردی اس کو اٹکیلتی ہے، ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں اس کو تماچے مارتی ہیں، پر وہ ڈٹا رہتا ہے. کیوں؟ جب ہوا پوچھتی ہے، سردی پوچھتی ہے کہ بھئی تو کیوں یہاں پہ کھڑا ہے، تو بھی گر جا، تیرے پتیاں تو ساری گر گئیں. تو درخت آگے سے کہتا ہے کہ میں ڈٹا ہوا ہوں کیونکہ میری جڑیں مضبوط ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج بے شک میری پتیاں جھڑ گئی ہیں، کل کو یہ کالی گھنی رات گزرے گی، میرے پہ بہار آئے گی، میرے پہ ننی ننی کلیاں کھلیں گی اور پھر میں دوبارہ سے ہرا بھرا ہو جاؤں گا. یہ جو لوگ اس وقت سردی کی تیری ٹھنڈی چپیڑوں کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ رہے، پرندے میری شاخوں پہ بیٹھ کے چہچہا نہیں رہے، تم خود یہاں پہ دیکھو گی جب میرے بہار کا موسم کا سورج کھلے گا تو چڑیاں بھی آئیں گی، پرندے بھی آئیں گے، بچے بھی آئیں گے، انسان بھی آئیں گے، میں پھل بھی دوں گا اور پھول بھی دوں گا. اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایک ننھی سی گرین کلر کی کلی کھلتی ہے اور درخت خوشی سے سینہ چوڑا کر کے سردی کو کہتا ہے بائے بائے، گیٹ آؤٹ ہو جاؤ کیونکہ اب میری بہار آ گئی ہے. اور پھر وہ بہار جو 2 مہینے رہتی ہے وہ بھی گرمیوں میں، ساری جتنے بھی گرمیوں کا موسم آتا ہے اس میں اتنی گھنی چھاؤں دیتی ہے کہ پرندے بھی اس کے سائے میں آتے ہیں اور انسان بھی. تو بھیا بس یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو اس تناور درخت کی طرح بنا لو کہ لوگ آپ کی ہیلپ لے لیکن آپ کا کچھ نہ بگڑے. ٹھیک ہے جی؟ تو دنیا کا کام ہے دھوکہ دینا، تکلیف دینا، پریشانی دینا. آپ کا کام ہے اگنور کرنا اور ڈٹے رہنا پورے یقین کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ بہتر کر دے گا. میجک کی انرجی آپ کے اوپر بہت زیادہ، اپرچونٹیز آپ کو بہت زیادہ مل رہی ہیں لیکن آپ کسی بھی اپرچونٹی کو اویل مت کرنا کیونکہ یہاں پر اس وقت جو بھی اپرچونٹیز آپ کو دے رہے ہیں آپ کے نیئر ڈیئر میں مجھے بہت زیادہ کالا علم، سفلی علم اور آستین کے چھپے ہوئے سانپ نظر آتے ہیں. اس میں آستین کا سانپ، اس میں کوئی لیڈی ہے جو ہائی پریسٹس کی انرجی بتاتی ہے اور ہائی پریسٹس کی انرجی بہت ہی گھٹیا اور کالی انرجی ہوتی ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اس نے منہ چھپایا ہوا ہے اور ریڈ کلر کے کانٹوں کے ساتھ وہ آپ کو کھانے کو دوڑا ہے. یہاں پہ جو آپ کو شادی کی آفر آ رہی ہے یا کوئی پیار کی آفر آ رہی ہے اس میں بھی دھوکہ نظر آتا ہے. یہاں پہ کوئی آسین اژدہا ہے اور یہ اژدہے
اتنا بڑا آپ کا دشمن ہے کہ آپ کو میٹھا بن کے گا. ایک ہی آپ کو کٹورا مل رہا ہے ہیرے جواہرات کا, اس کے نیچے بھی دیکھو تو سفلی علم بہت زیادہ ہے. تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا دوست, کوئی ایسا پرسن آپ کی لائف میں, کوئی ایسا سینیریو یا تو آپ نے خود چن لیا, یا پھر آپ کی لائف میں کوئی ایسا ہے جو آپ کو کوئی نیا کام یا نئی طرف جانے. بہت ہی گندے آدمی کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ ہے, بہت سے گندے آدمی کے ساتھ آپ کی فرینڈ شپ ہے, بہت سے گندے آدمی یا عورت کے ساتھ, یہ جو کوئی بھی ہے آپ کی لائف کو پوری طرح سے بلاک کر کے بیٹھا ہے, اور آپ اس کے اوپر اندھوں کی طرح, بیوقوفوں کی طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اعتماد کیے ہوئے کہ جو کرے گا یہی کرے گا, میرے حق میں تو یہ کبھی غلط نہ کرے گا نہ سوچے گا. تو بھیا وہ کر بھی رہا ہے اور کر چکا بھی ہے, اور یہ آپ کا کھانا خراب کر کے ہی سانس لے گا, آپ کو قبروں میں پہنچا کے ہی سانس لے گا, جو مجھے نظر آتا ہے. بہت ہی غلط بندے پر ٹرسٹ کرے, بہت ہی غلط بندے پر اپنی زندگی کا آپ نے انحصار کیا ہوا ہے. اور یہی بندہ کہیں نہ کہیں آپ کی, اس نے آپ کو شاید یہ لارا لگایا ہوا ہے کہ یہ جو تمہارا گھر ٹوٹا تھا, جس کی دنیا میں تم اس دنیا کو جینا چاہتے ہو, یہ دنیا میں تمہیں دلوا دوں گا. تو بھئی ایسے جادو ٹونوں سے, طویز دھاگوں سے اگر گھر بسنے لگتے نا, تو پھر آج کروڑوں لڑکیاں گھروں میں نہ بیٹھی ہوتی ہیں, تو کروڑوں لڑکیوں کی طلاقیں نہ ہوئی ہوتی, گھر بسے ہوئے تھے. یہ بندہ تمہیں شادی کی, پیار کی, محبت کی لالچ دے کے تمہاری زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے, تمہارے ایموشنز کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس حد تک, کس لیول پہ جاتے ہو یا نہیں جاتے. کہیں نہ کہیں یہاں پہ بہت سے لوگ مجھے اپنے پیار کی لائف میں اپنی منزل پاتے ہوئے نظر آتے ہیں, جن لوگوں کا تو لو ٹرو ہے اور ڈیوائن کے ساتھ آپ لوگ جڑے ہوئے ہو. تو یہ یاد رکھنا کہ مجھے آپ کی لائف میں آپ کا پرسن ہی آپ کا سول میٹ اور آپ کا ٹرو لور نظر آتا ہے, جو کہ آپ کی آپ کو آپ کے زندہ رہنے کا, جینے کا, دنیا میں آنے کا مقصد بتا رہا ہے, آپ کو روحانیت کی طرف لا رہا ہے, اپنا پرپس بتا رہا ہے. آپ اپنی رسپیکٹ نہیں کر پا رہے, کہیں نہ کہیں اپنا خیال کر لو. مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ نے قسم کھا لی ہے کہ جو بھی ہوگا, جیسا بھی خود ہی ہوگا, میں نے کچھ نہیں کرنا. یہاں پہ آگے ایس آف پینٹیکل ایک بہت بڑی آفر آنے والی ہے آپ کو, آپ کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے. روحانیت کے معاملے میں, پیسوں کے معاملے میں, اگر پیسوں کی تنگی تھی تو کہیں نہ کہیں آپ کو اسپریچول ہونے کے لیے, دینی کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے, اپنے مذہبی کاموں میں, آپ جس بھی ریلیجن سے آتے ہو, پیسہ خرچ کرنے کا موقع ملے گا. تو کوشش کرنا کہ اگر آپ اپنے ریلیجن کے مطابق یا مسلم ہو تو ویسے بھی یہ محرم سفر کا مہینہ ہے, تو اس سبب میں جتنی زیادہ سخاوت کرو آپ کے لیے, مجھے یہ بہت زیادہ بیسٹ نظر آتا ہے. ویسے بھی یہ محرم کا مہینہ ہے, تو اگر آپ لوگوں پہ سخاوت کرو, محمد آل محمد کے نام پر سبیلیں لگا دو, لوگوں کی بچیوں کی شادیوں کے لیے پیسے دے دو, یا کوئی جوڑے لے کر دے دو, تو جتنی سخاوت کرتے ہوئے کرو گے اتنا ہی بہتر نظر ہے. مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ لوگ اپنی ہی لائف کے سینیریو میں کہیں نہ کہیں سخاوت سے چلتے ہو, زکوٰۃ نہیں دیتے ہو, لوگوں کا حق رکھ جاتے ہو, کچھ اس طرح کا سینیریو نظر آتا ہے. کہیں نہ کہیں مجھے اسپریچول لائف سے بہت ہی دور نظر آتے ہو. اپنے مطلب کے لیے اللہ کو یاد کیا تو کیا ہی یاد کیا. تو خدا را اس چیز کا خیال رکھنا. یہ اپرچونٹی مجھے آپ کی لائف میں آتی بھی نظر آتی. کوئی جو لوگ تو ان میرڈ ہیں بھئی, ان کی لائف میں مجھے آپ کے پرسن تیزی سے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ پرسن آپ کے سول میٹ ہو سکتے ہیں, یہ پرسن آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جائیں گے. یہ پرسن اگر آپ کا بریک اپ بھی ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے کوئی نیو بندہ, کوئی نیو وے سے آتا ہوا, نیو ڈائریکشن سے آتا ہوا نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ آپ کو دنیا کے ساتھ لڑنے کا طریقہ بتائے گا, سجھائے گا, چاہے وہ سماج ہے, گھر والے ہیں, فیملی والے ہیں, شوہر ہیں, بیوی ہیں, جو بھی ہیں. یہ بندہ کہیں نہ کہیں پوری طرح سے ایکشن لے گا, آپ کو سٹینڈ کرے گا, مشورے دے گا, ایسے کر لو, ایسے کر لو, ایسے کر لو. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے آپ اس بندے سے بھی نظریں چراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو معاف کرنا ہڈ حرامی کی عادت پڑ گئی. اور اگر آپ کے اندر ہڈ حرامی کی ابھی عادت نہیں پڑی اور ابھی صرف آپ ڈے ڈریمنگ ہی کر رہے ہو کہ ایسا ہو جائے گا, موزہ ہو جائے گا, شادی ہو جائے گی, بیوی آ جائے گی, بچے ہو جائیں گے, خود ہی جوان ہو جائیں گے, خود ہی شادیاں ہو جائیں گی, میں تو جسٹ وہ پکی پکائی کھیر کھاؤں گا, بریانی کھاؤں گا. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے, ایسے کڈی کڑائی قبر مانگ رہا ہے. تو بھئی آپ کو کڈی کڑائی قبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کڈی کڑائی قبر کن کو لی ہوتی ہے؟ اب مرنے والا خود تو جا کے قبر کھودتا نہیں, وہ تو مر چکا ہے. یا تو پھر آپ مان لو کہ آپ مر گئے ہو, اس کے بعد پھر دنیا جو مرضی کہتی رہے کرتی رہے, آپ اپنے آپ کو مار لو. اور آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو مار بھی لیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے خودکشی کر لی, پھر آپ میری ریڈنگ کیسے سن رہے ہو؟ اپنے آپ کو مارنے کا مطلب اچھے کپڑے پہننے چھوڑ دیے, اپنی کیئر کرنی چھوڑ دی, شاپنگ کرنی چھوڑ دی, لڑکیوں نے میک اپ شیک اپ کرنا چھوڑ دیا, اچھی ڈریسنگ کرنی چھوڑ دی, تصویریں بنانا چھوڑ دی, آؤٹنگ کرنا چھوڑ دی, ہنسی مذاق چھوڑ دیا. اس کو زندگی گزارنا کہتے ہیں, زندگی جینا نہیں کہتے. یعنی کہ اپنے آپ کو آپ نے مار لیا ہے. تو بھی اپنے آپ کو مارنے کے لیے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا, آزمائش آئی ہے تو ڈٹ کے مقابلہ کرو نا. اٹھاؤ اپنی تلوار اور دنیا کو بتاؤ کہ ہاں میں کچھ ہوں, ہاں میرے اندر پاور ہے, ہاں میں اپنے لیے ایکشن لے سکتی ہوں یا لے سکتا ہوں. کیوں نہیں لے سکتے؟ اللہ نے 2 ہاتھ نہیں دیے, 2 آنکھیں نہیں دی, کان نہیں دیے, کیا نہیں دیا؟ سب کچھ تو ہے. تو کیوں نہیں ایکشن لیتے ہو؟ آپ اس وقت جس بات پہ جا رہے ہو, مجھے تو آپ بہت ہی زیادہ
اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہوئے، تبھی شاید ڈیوائن کا بھی کارڈ ہے کہ سیلف رسپیکٹ کرو، اپنی عزت کرنا سیکھو. آپ نے تو اپنی ہمت ہی ہار دی ہے. ایسے تھوڑی ہوتا آپ تو شیطان کو خوش کرنے چل دیے. یہاں پہ ایسی کوئی چیز ہے جسے آپ کھونا نہیں چاہتے، اور جانے تو جو نصیب میں ہوگی تو واپس آ جائے گی، نہیں ہوگی تو نہیں آئے گی. لیکن کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھے ہو، پاس کی کوئی چیز ہے، کوئی پرسن ہے، کوئی بیوی ہے، فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، بچہ ہے، پیسے ہیں، کمیٹی ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، جو بھی ہے بھاڑ میں جائے. تمہاری زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تمہاری زندگی ہے تو پوری دنیا. اپنے آپ کو روحانیت سے کنیکٹ کرو. یہ جو تمہارے اندر سخاوت کا مادہ نا، جس کے اوپر مٹی پہ بھی ہاتھ رکھو تو سونا ہو جائے گا. تو سونے کو پکڑ کے بیٹھو گے تو وہ مٹی ہو جائے گا بھائی. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سینیریو کو بدلو. یہاں پر میں اور زوڈک سائن ریڈنگ کری، میں یہاں پہ کسی کو سٹار نہیں بتانے والی. نمبرنگ میں آج نکال دوں گی آپ کو کہ نمبر دیکھ لو کون کون سے. یہاں پر مجھے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کو گرین کلر بہت پسند ہو، اور یا پھر آپ لوگوں کو یہاں پر پرپل کلر کی انرجی مجھے بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور ریڈ کلر، گرین، ریڈ اور پرپل کلر کی انرجی بہت زیادہ. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کلرز میں تھوڑا بہت اٹریکشن ہو یا پسند کرتے ہو. اور لائٹ لیمن کلر کا یلو کلر مجھے بہت زیادہ اسٹرانگلی نظر آتا ہے. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی آئیز بلیک ہو سکتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی آئیز یہاں پر گرے گرین کلر کی آئیز ہو سکتی ہیں. تو دیکھ لینا کہ یہ ریڈنگ آپ لوگوں کے ساتھ میچ ہو تو کس طرح ہوگی، دیکھ لینا. باٹم آف دی ڈیک کی انرجی میں 3 آف وینڈ. جانے کس کا انتظار کر رہے ہو، کس کا ہے یہ تم کو انتظار؟ میں ہوں نا. لو ریڈنگ لے کے آ گئی ہوں. اب بھی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں. میرے خیال سے یہاں پر آپ لوگوں کو اپنی ذات کو بدلنا ہے، اپنی عادتوں کو بدلنا ہے. صبح اٹھ کے نماز قرآن کی طرف آؤ. اگر صدقہ خیرات نہیں کرتے تو سب سے پہلے صدقہ خیرات نکالو. صدقہ چھوٹی سی ہی چیز کا نکالو، پر نکالو. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو اوپر میرا واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چل رہا ہوتا ہے. اپنی پرسنل ریڈنگ لے کر اپنے نام کی عدد کے مطابق جو آپ کا اسم اعظم بنتا ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو صدقہ بتایا کرتی ہوں. اگر آپ ریڈنگ کے یہاں تک آئے تو اپنے اسم اعظم نکال کے اپنی پرسنل ریڈنگ لے کر ایک دفعہ اپنے سینیریو کو دیکھو کہ آفٹر آل آپ لوگوں کی گیم اتنی خراب کیوں ہوئی ہے. یہاں پر ڈیٹس اب بتاؤں تو تقریباً سب سے اہم جو ڈیٹس یہاں پر مجھے نظر آتی ہیں، یہاں پر 7 کی انرجی، 10 کی انرجی، 1 کی انرجی، 4 کی انرجی، 3 کی انرجی، 5 کی انرجی، 19 کی انرجی، 18 کی انرجی، 21، 27، 29، 33، 34، 31، 39، 44، 45 کی انرجی مجھے بہت ہی زیادہ، 42 بھی یہاں پہ نظر آتا ہے. اور کہیں نہ کہیں مجھے یہاں پر 11 اور 13 کی انرجی بہت زیادہ نظر آتی ہے. زوڈک سائن میں سبھی کا نام لے لوں گی کیونکہ یہاں پہ اگر اس طرح کا کوئی سینیریو نکل کے آتا ہے، اگر آپ کے ساتھ یہ ریڈنگ ریزونیٹ ہوتی ہے تو کلیم ضرور کرنا، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا. تھینک یو اللہ، تھینک یو اینجل اور تھینک یو یونیورس ضرور کرنا. مجھے آپ کی لائف میں جب تک کہ آپ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، آپ کا سینیریو نہیں بدلے گا اور آپ اس وقت بہت ہی غلط ٹریک پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہو. اپنے آپ کو پازیٹیو انرجیز میں لاؤ اور اپنے آپ کو ٹریک کو بدلو. اگر نہ سمجھ میں آئے تو پرسنل ریڈنگ لے سکتے ہو. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلس مجھے یہاں بتائیں میرے دیکھنے والے ویوز کی انرجیز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے سینیریو میں انہیں کیا کرنا چاہیے. آپ کو رومانس کا انتظار ہے، آپ کسی اسی قسم کے موزے کا انتظار کر رہے ہو، یا اپنے آپ کو چینج کرو. جس رومانس کو آپ سوچ رہے ہو اس کو کرنے کے بارے میں بھی سوچو. لیکن آپ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں رومانس کرنے کے لیے آسمان سے کوئی پری اتر کر آئے گی، تو بھی کوئی پری پرا نہیں آئے گا. آپ کو ایفرٹ کرنی ہی پڑے گی. اور رومانس لائف میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ رومانس کسی لو پارٹنر کے ساتھ کرو. آپ رومانس نیچر کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، آپ رومانس برڈس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، آپ رومانس گھر والوں کے بہن بھائیوں کے ساتھ چھوٹی موٹی چٹکلیاں جا کے بھی کرتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ چما چاٹی کا نام ہی رومانس ہے. رومانس کا ہر کسی کا سینیریو اپنا. جیسے خودکشی کرنے کے لیے ضروری نہیں زہر پینا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے، دریا میں ڈوبنا پڑتا ہے. اپنی ذات کو مار لو تو اس کو بھی خودکشی ہی کہتے ہیں. اسی طرح رومانس کا، پیار کا، کسی کے ساتھ ہنس بول لینا عشق مشوقی نہیں ہو جاتا. اپنی بیوی کی یادوں سے نکل کر کوئی نیا چانس مارو، کوئی نہ کوئی آپ کی لائف میں آ ہی جائے گا. ہیلپ فل پیپل، اور اس میں لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے. لوگوں کو بھی پتا ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو بند کر لیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بند کر ایک کمرے میں کونے میں بند کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے. اس طرح رہو گے تو بھائی سے بہتر ہے کہ زندہ لاش بن کے رہنا، تو ایسا رہنے کا کیا ہی فائدہ. اب آپ کی لائف میں اس ریڈنگ کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ آپ کسی کے ساتھ بھی سینیریو بناؤ گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ وہ آپ کی ہیلپ ہی کریں گے. لیکن آپ نے سوچ سمجھ کے بنانا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بندے کی پہچان کرنے کی ٹکے کی بھی تمیز نہیں ہے، ایک چارانے کی بھی جو ہوتی ہے نا وہ بھی تمیز نہیں ہے کہ آپ کو بندے کی پہچان کرنا آتی ہی نہیں. آپ ہمیشہ غلط بندے کو رائٹ اور رائٹ بندے کو
रॉन्ग समझ लेते हो। लुक फॉर अ साइन, अपने आसपास के साइन को देखना, आपकी एंजल्स भी मदद करेंगे। आपके साथ आजकल कुछ इस तरह का सिनेरियो भी चल होगा, या तो एंजल्स नंबर नज़र आ रहे होंगे, या फिर आपको बटरफ्लाइज नज़र आ रही होंगी, या फिर कपल बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, कपल एनिमल्स नज़र आ रहे होंगे इंटरमिसी करते हुए। इस तरह का कोई सिनेरियो बने तो आपने इस चीज़ को, तो आपने अपने आप के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखना है, आपने अपने आप को वर्क करना सीखना है, आपने दूसरों की हेल्प करनी है, लेकिन सबसे पहले आपने अपनी करनी है। बी असर्टिव, बहुत ज़्यादा समझदारी और मोहतात होकर रहना, दूसरों पे भरोसा ना करना। विद इन फ्यू वीक्स और कुछ ही हफ्तों में आपको इसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा, लेकिन नज़र आएगा तब जब आप समझदारी के साथ काम लोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा महान समझदार हो कि आपको किसी अपने अलावा सारी दुनिया ही समझदार लगती है। अपने पर ट्रस्ट करना सीखो, अपने पे काम लेने की तौफीक आपको अल्लाह दे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पर मैं निकालती हूँ आपके लिए आपके पर्सन्स के नंबर और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताते हैं कि लाइफ पाथ में कौन सी डेट्स आपके लिए ज़्यादा अहम हो सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कौन सी डेट्स ज़्यादा अहम है। ये आपको अपनी डेट्स को रख लेना। अब आपने ये देखना है कि ये आप इन्हें किस तरह अपनी लाइफ के साथ रेजोनेट करते हो, या कौन कौन से नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं और कौन से नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आते। और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ही आगे है, इसलिए हमें अब बस कर देना चाहिए। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए नंबर बहुत ज़्यादा आगे, इन्हें मैं हाथ में ले लेती हूँ। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला अदद आ गया EA 555, इसके बाद YC Z अगेन 14 मैंने बोला था, कंफर्मेशन हो गई है। 28 ब्लैंक पेपर, अपनी विश लिख लेना, अपनी जिस भी चीज़ को आई भी कंसीडर कर सकते हो और 1 भी कंसीडर कर सकते हो, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, 31 9 28 2 11 भी मैंने बोला था। 9 N फॉर निदा मेरा नाम, M फॉर मुबीन मेरा नाम, मुझे अपने नाम के अल्फ़ाबेट याद आते हैं। F फॉर फ्रेंड, कोई दोस्त हो सकता है। L फॉर लव, कोई लवली फ्रेंड हो सकता है। M फॉर मुबीन मेरा नाम। P फॉर पाकिस्तान, P फॉर परवीन, P फॉर परवेज़, P फॉर परवशा 1। इसके बाद 15 किसी की डेट ऑफ बर्थ, ब्लैंक पेपर अगेन, बहुत रूहानी से भरी हुई एनर्जी यहाँ पे। J फॉर जापान, जर्मनी, जाफ़र 14 एंजल्स नंबर अगेन। एंजलिक रीडिंग 888, ओके। इसके बाद 555 अगेन, न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आती है। अगर आप कर लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं करोगे तो आपकी मर्ज़ी है। 3 की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, 5 की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग। इसको आप O भी कंसीडर कर सकते हो और 0 भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 777, यहाँ पे आ गया 999, यहाँ पे आ गया ब्लैंक पेपर। वाओ, 3 ब्लैंक पेपर। 999 आपकी लाइफ का सिनेरियो ख़त्म हो के न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आती है, और अगर है तो प्लीज़ इससे आनाकानी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ गया है T फॉर ताहिर, यहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा। 999 अगेन आ गया, बहुत ही न्यू वे से सोचोगे, नए तरीके से सोचोगे। ये L है, सॉरी L 3 U इधर आएगा। 8 L अगेन, N अगेन। 26 मैंने बोला था, 23 भी मैंने बोला था, 25 भी मैंने बोला था, 15 भी बोला था, 20 नहीं बोला था, 20 आ गया। 19 भी अगर याद हो तो मैंने बोला था। N अगेन आ गया है। M फॉर मुबीन, N फॉर निदा, निदा भी मेरा ही नाम है, ठीक है जी। 16 अपने अपने नाम खुद ही ढूंढो, मैं क्यों बताऊँ। निदा पे इसीलिए तो आप रीडिंग करती हैं भाई, मुझे नाम नहीं याद रहते ना, क्या करूँ। 2 आ गया है। 13 मैंने बोला था, कंफर्मेशन हो गई है। यहाँ पर Y आ गया है, यहाँ पर 26 आ गया है, 24 आ गया है, 16 आ गया है। 15 एंजल नंबर, आपको एंजलिक नंबर बहुत नज़र आएंगे।
اور P فار پاکستان, اور یہاں پر یس اگر آپ چینج کر لو گے, لاسٹ بٹ دا آخری پیپر آیا, آخری میسیج ہے اور اینڈ پہ آ گیا ہے یس. تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ آج کی ریڈنگ میں نے جو بھی بولا وہ ایک بگ یس تھا. آپ کو اپنی ذات پہ کام کرنا ہے, آپ کو اپنے آپ پر کام کرنا ہے. اگر کر لو گے تو ویل اینڈ گڈ. ابھی آپ رائٹ پاتھ پہ نہیں ہو, ابھی آپ کی لائف کا ٹریک بالکل ٹھیک نہیں چل رہا, ابھی آپ کو آپ کی منزل سے آپ اس لیے دور ہو کہ آپ روحانیت سے دور ہو. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لو, اور اسکرین شاٹ لینے کے بعد اس کو میں پیچھے کرتی ہوں تاکہ میں ریڈنگ کو ختم کر سکوں. ریڈنگ پسند آنے کی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے. لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, کمنٹ کرنا ہے اور انرجی کو ایکسچینج کرنا ہے. تھینک یو اللہ, تھینک یو یونیورس, تھینک یو اینجل. ہو سکے تو مجھے بھی پیارا سا ایک میسیج کر دیا کرو تاکہ میرا بھی دل بڑا ہو جائے, کیونکہ اتنی محنت کرتی ہوں آپ لوگوں سے. اور جنہوں نے تو پرسنل ریڈنگ لی بھی ہے وہ نیچے آ کے ضرور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کیجیے. ہمبل ریکویسٹ. ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ, مولا بارش, بائے.